बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मर्ज़ पे हम बात करेंगे वो है अपनी पोजीशन को ना समझना। पोजीशन से मुराद ये है कि मुआशरे में मेरी क्या हैसियत है, ख़ानदान में मेरी क्या हैसियत है, किसी इदारे में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मेरी क्या हैसियत है। ये जो अपनी हैसियत को ना समझना है, ये हमारा एक ऐसा शऊरी समझ लीजिए कि ज़वाल है कि बाज़ औक़ात हम इंसान होते हुए इंसान भी नहीं रहते हैं। इस मर्ज़ पर मैं अलग से एक इंशाअल्लाह बात करेंगे, लेकिन आज मैं एक दूसरे पहलू से इसको देख रहा हूँ कि हम मसलन बाप बहैसियत बाप बिहेव नहीं कर रहा, बेटा बहैसियत बेटा बिहेव नहीं कर रहा, उस्ताद बहैसियत उस्ताद अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं देता या अपने रवैयों को उस्ताद की तरह का नहीं रखता। ये ज़वाल मैं पिछले 7-8 साल से होता हुआ देख रहा हूँ। पहले उस्ताद होता था, ख़्वाह वो आप कह लीजिए कि बाद सख्तियाँ होती थी, वो अलग चीज़ है, लेकिन उस्ताद अपने एक संजीदा वक़ार को बरकरार रखता था। अपने रवैयों में, अपनी बातों में वो फ़जूल बातों में हिस्सा नहीं लेता था। वो बच्चों के साथ लतीफ़े गोई में और फोश गोई में साथ नहीं बैठता था। ये वो फ़र्क रखते थे। ऐसे ही बाप होते थे, ऐसे ही बच्चे होते थे कि बड़ों का लिहाज रखना है। वो बात जो वो आपस में कर सकते हैं वो बच्चों बाप के साथ नहीं करेंगे, माँ के साथ नहीं करेंगे। ये जो हमारे यहाँ एक तहज़ीबी किस्म का मर्ज़ पैदा हुआ है, इसके नतीजे में हमारा जो सोसाइटी में तरबियत का एक इंस्टीट्यूट था वो दम तोड़ रहा है। मुझे अब फ़जूल बातें करते हुए अपने माँ बाप का डर नहीं होता, अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं होता। हमने जिस माहौल में तरबियत पाई थी उसमें उस्ताद उसवा बन जाते थे। जिस तरह वो बैठ रहे हैं हम वैसे बैठना चाहते थे, जिस तरह वो खड़े होते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं। लेकिन इस ज़माने में ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि वो अपने शागिर्दों की नकल कर रहे होते हैं, वो उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने लिए कोई मयार नहीं बनाया कि मैं इस मयार का आदमी हूँ तो मैंने इस तरह से रहना है ताकि लोग मुझसे सीखें और तरबियत पाएँ। रोब दबदबा ये बाज़ औक़ात अच्छी चीज़ होती है, बाज़ औक़ात अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ़ पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि बाप की पोजीशन बाप के गुस्से और उसकी मोहब्बत या नफ़रत से तब्दील नहीं होती। उसका एक ख़ास स्टेटस है घर के अंदर जिसमें उसको बिहेव करना है। अगर वो नहीं करेगा तो काम ख़राब हो जाएगा। वालिदैन बच्चों के साथ खेलते कूदते, बातें करते, गपशप करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसका फ़र्क रखते हुए कि मैंने कौन सी बात बेटे से करनी है और कौन सी बात अपने भाई से करनी है, कौन सी बात मैंने अपनी बीवी से करनी है, कौन सी माँ बाप से करनी है, इसका फ़र्क करते हुए हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन ये जो ज़माना हमारा गुज़र रहा है और ख़ास तौर से अब जो लोग अमली ज़िंदगी में आ रहे हैं उनमें ये चीज़ का शऊर कम पाया जाता है। मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, कॉलेजेस में पढ़ाया है, तो वहाँ मैंने असातिज़ा को वैसे ही लड़कपन उनमें देखा, वैसे ही आवारगी देखी, वैसी ही बातें क्लासरूम में उनको करते हुए पाया, या उनके स्टूडेंट्स ने बताया कि वो ऐसी बातें करते हैं कि जो एक उस्ताद को ज़ेब नहीं देती, जो एक बाप को ज़ेब नहीं देती, जो एक बहन और भाई के दरमियान ज़ेब नहीं देती। ये जो हमारे यहाँ आज़ादी का एक तस्वुर है कि हम हर बात कर सकते हैं, ये आज़ादी बिलाशुबा एक अच्छी कदर है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने कुछ असूलों को तोड़ दें। आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ज़िंदगी का कोई असूल नहीं है, ज़िंदगी का कोई ज़ाब्ता नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम हर पहलू से पाबंद हैं, आज़ाद नहीं हैं। मेरी सांसें जो चल रही हैं ये एक पाबंदी है, लगी हुई है। मैं इन सांसों को रोक नहीं सकता। मेरे चारों तरफ जो हवा है, जो फ़ज़ा है, जो सूरज का चढ़ना है, जो मौसमों का उतार चढ़ाव है, मैं उसका पाबंद हूँ। मुझे सर्दी में कुछ और एहतमाम करना है, गर्मी में कुछ और एहतमाम करना है, मैं मजबूर हूँ। भूख का मैं पाबंद हूँ, ग़ुलाम हूँ ज़ायक़ों का, भूख का, पानी की प्यास का। तो बायोलॉजिकली मैं एक इंच भी मेरे जिस्म का आज़ाद नहीं है। तो फ़िक्री और अमली तौर पर भी ऐसा ही है।
میں کچھ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، میں ان کے اوپر پاؤں رکھ کے نہیں چل سکتا. یہ یہاں کی پابندیاں ہیں جو رکھنی پڑیں گی. یہاں پر میں ایسی اونچی آواز میں نہیں بول سکتا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. تو انہی پابندیوں کے ساتھ یہ پابندیاں بھی موجود ہیں جن کو ہم اخلاقی پابندیاں کہہ سکتے ہیں، یا آج کی جو بات ہے اس میں پوزیشن کی جو بات ہے اس کو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو پوزیشن ہے وہ ہماری واضح ہونی چاہیے کہ میں کس پوزیشن پہ کہاں کہاں. ایک وقت میں ایک آدمی کی 200 پوزیشنز ہو سکتی ہیں، تو اسے ہر پوزیشن پہ ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کرنا ہے. باپ کی حیثیت سے اور، دوست کی حیثیت سے اور، شوہر یا بیوی کی حیثیت سے اور، ماں کی حیثیت سے اور برابری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان میں. اور یہ جو پوزیشن کا پہچان ہے یہ بہت ناگزیر ہے زندگی کے لیے. اور اس سے مثلا ویسٹ میں ابھی بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا، ہمارے ہاں نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں بچوں کو بھی سگریٹ بیچنے والا سگریٹ بیچ دیتا ہے. ویسٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چھوٹا بچہ سگریٹ لینے چلا جائے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ کہیں اسموکنگ شروع نہ کر دیں وقت سے پہلے. تو یہ جو فرق کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ بچوں کے ساتھ کن چیزوں میں ہمیں نرمی نہیں کر سکتے، وہاں ان کو پابند رکھنا ہے. وہ کب شراب پینا شروع کریں گے، کب سگریٹ پئیں گے، اس کا ان کو دھیان ہوتا ہے، ہمیں نہیں ہوتا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں ایک صاحب پڑھنے آتے تھے، آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے میرے بچے کے ہاتھ میں بندوق کا کھلونا دیکھا تو کہتے ہیں یہ کیا کر دیا تم نے. میرا بیٹا بھی 3-4 سال کا تھا شاید. تو اس نے کہا ہم تو چھوٹے بچوں کو بندوق کا کھلونا نہیں دیتے، بلکہ دیتے ہی نہیں. تو میرے لیے یہ اچنبھے کی بات تھی. ہمارے تو ہر بچے کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، کھلونے جو بچپن میں ان کو مل جاتے ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ اس سے شخصیت پہ اثرات پڑتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک تھی اس کی. تو یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنا کہ بچہ ہے، اس کو میں کیا چیز پکڑاؤں، اس کو کیسا کھلونا دوں، کیسا نہ دوں، یہ ساری چیزیں اسی شعور کا حصہ ہیں جن کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی پوزیشن، دوسرے کی پوزیشن کو دیکھنا ہے. میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں کس عمر کے دائرے میں ہوں، وہ عمر کے کس سٹیج پہ ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر معاملہ کرنا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر فرق مراتب مٹ جائے گا. فرق مراتب عمر کے لحاظ سے موجود ہوتا ہے، خواہ کسی اور پہلو سے ہو نہ ہو، لیکن عمر کے لحاظ سے موجود ہوتا ہے. کچھ باتیں بچپن میں نہیں سیکھنی چاہیے، کچھ باتیں بچپن میں سامنے نہیں آنی چاہیے، کچھ باتیں آنی چاہیے، اور کچھ چیزیں بڑے ہو کر چھوڑ دینی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بچپن والی باتیں قائم رکھیں، وگرنہ ہمیں کوئی سمجھدار نہیں سمجھے گا. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو چھوڑنی ہیں، یہ ہماری تہذیب ہمیں بتاتی ہے. ہر تہذیب میں یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مثلا لطیفہ گوئی خاص طرح کی اپنے دوستوں میں ہونی چاہیے، اپنے بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح کے بعض مذاق ہیں، وہ بعض حرکتیں ہیں، منہ بگاڑنا، کوئی اس طرح کی چیزیں، یہ اس کی کوئی لحاظ کر کے چلنا چاہیے زندگی میں کہ ہم نے کس عمر میں کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو کن کے سامنے کرنا ہے، کن کے سامنے نہیں کرنا ہے. یہ سارا جو حسن ہے یہ معاشرت کے اندر ہونا چاہیے. 3 طرح کی چیزیں ہیں جن کو ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. ایک ہوتے ہیں قوانین، اور مذہبی اعتبار سے کہیں حلال و حرام کا دائرہ ہوتا ہے. تو اس میں تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک ہم بہتر ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام ہی سمجھتے ہیں، سوائے اس کے کئی انحراف کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. اور جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال، یا لیگلی طور پر کچھ چیزیں قانونی ہیں، جواز رکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں رکھتے. کچھ چیزیں آداب کی نوعیت کی ہوتی ہیں. وہ آداب ہماری تہذیب کا حسن ہوتے ہیں. یعنی جب مجھے یاد ہے ہم مولانا اصلاحی سے ملنے کے لیے گئے تو 2 بچے ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے سلام کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا. تو مولانا نے کہا کہ بچے بڑوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، تو پھر انہوں نے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا پیار کے لیے. تو بچے جو ہیں وہ سر آگے کرتے ہیں. یہ
جائز کی بات نہیں ہے. ان کی تہذیب میں ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ بچے ہاتھ نہیں ملاتے. اب ہماری تہذیب میں جو پنجاب میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ بری چیز نہیں سمجھی آتی. وہ چونکہ یو پی کے تھے تو وہاں ان کی یہ تہذیب رہی ہوگی کہ چھوٹے بچے ہاتھ نہیں ملاتے, وہ سر آگے کرتے ہیں پیار لینے کے لیے. تو اب یہ جو تہذیبی چیزیں ہیں یہ ادب آداب کی چیز ہے. یہ لازم حرام یا واجب نہیں ہوتی, لیکن اس سے ایک معاشرت میں حسن پیدا ہوتا ہے, اس سے خوبصورتی جمالیات کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. تو لیکن جس موضوع پہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں وہ آداب اور قانون کے درمیان کی ایک جگہ ہے جہاں پہ مجھے اپنے وقار, اپنی سنجیدگی, اپنی عمر, اپنی پوزیشن کا لحاظ رکھنا ہے. اس میں کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں جو واجب اور حرام کے دائرے میں چلی جا سکتی ہیں تہذیبی اعتبار سے, اور کچھ چیزیں آداب کی نوعیت کی ہوتی ہیں. تو یہاں پر ایک مکس سا ہے کہ کچھ چیزیں آداب کے لحاظ سے. مثلاً مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی بچے نے ہمارے سامنے اپنی ماں سے کہا کہ صبر کریں, تو ہم نے اس کو پسند نہیں کیا کسی نے. لیکن اب بچے اکثر اپنی ماں کو کہتے ہیں صبر کریں. کیا ماں کو یہ جملہ بولا جا سکتا ہے کہ صبر کریں؟ ہماری ڈکشن میں نہیں تھا, ہم نہیں بول سکتے تھے, ابھی بھی نہیں بول سکتے. لیکن اب جدید نسل نے یہ فرق مٹا دیا ہے کہ ماں کو بھی اس طرح کی بات ہے, صبر کریں, بیٹھ جائیں آرام سے, کیا کر رہی ہیں آپ. یہ جملے اب ماں کے ساتھ بولے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ماں اور بچے کے درمیان وہ جو فرق تھا وہ مٹانا شروع کر دیا ہے. ایسا ہی اساتذہ کے ساتھ. مجھے کسی نے بتایا کہ جاپان میں وہ صاحب گئے ہوئے تھے, کسی یونیورسٹی میں لیکچر تھا, تو لیکچر دینے کے بعد وہ باہر آ کے کھڑے ہو گئے دھوپ میں, موسم سرد تھا یا کیا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ جو طالب علم تھے یہ کسی استاد کے ساتھ کھڑے تھے. طالب علم جو تھے وہ آتے تھے تو رستہ موڑ لیتے تھے, حالانکہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یعنی آدمی یہاں سے گزر رہا ہے اور آگے کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن وہ ایسے کر کے گزر رہے تھے, ایسے کر کے گزر رہے تھے. تو ان کو رہا نہیں گیا, انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں کی تہذیب یہ ہے کہ استاد کے سائے کے اوپر سے نہیں گزرا جا سکتا, تو یہ میرے سائے کو چھوڑ کر آگے سے گزر جاتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں سیدھے, دیکھتے ہیں کہ میرا سایہ ہے تو میں چونکہ استاد ہوں. تو اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم حلال حرام کہیں یا کوئی, لیکن ان کے ماحول میں یہ بے ادبی ہے, ان کے ماحول میں یہ ڈیکورم کے خلاف ہے جو استاد کو ملنا چاہیے. تو اس لیے یہ چیزیں اپنی پوزیشن کو سنبھالنا, سمجھنا, اس کے مطابق بیہیو کرنا, اور ایسی باتیں نہ کرنا جو آپ کی اس پوزیشن کے سے ہٹ کے ہوں, آپ کے وقار کے خلاف ہوں, آپ کی عمر کے خلاف ہوں, آپ کے پوزیشن کے خلاف ہوں, آپ کے سوسائٹی میں اسٹیٹس کے خلاف ہوں. مثلاً لیڈرز کو گالی دینی چاہیے؟ نہیں. لیڈرز کو بدتمیزی والی زبان اختیار کرنی چاہیے؟ نہیں. لیڈرز کو جھوٹ بولنا چاہیے؟ وہ کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ ان کا جو مقام ہے وہ لوگوں کے رہنما بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو اپنے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں. وہ ایک نمونہ ہے, ماڈل ہیں, لوگوں نے ان کو دیکھ کے نقل کرنی ہے. تو جیسے یہ لیڈرز ہوں گے ویسے ہی ان کے فالورز بن جائیں گے, انہوں نے نقل کرنا ہے. چنانچہ جو اچھے لیڈرز, مقبول لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے کپڑے تک لوگ ویسے پہنتے ہیں, بالوں کا سٹائل ویسا رکھ لیتے ہیں, بات کرنے میں ہاتھ ہلانے, جیسچر دینے کا انداز وہی اختیار کر لیتے ہیں. تو اس لیے جو آدمی کی پوزیشن ہو اس کے لحاظ سے وہ زیادہ نازک جگہ پہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ, ایک آدمی کے فالورز ہیں, اس کے بچے, ایک آدمی کے فالورز قوم کی ایک بڑی تعداد ہے, تو اس کو اس پوزیشن کے لحاظ سے مزید محتاط ہونا ہے. اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ میں اب کون سی چیزیں اس اسٹیچر کے ساتھ مجھے کہنی ہیں, کرنی ہیں, مجھے چلنا کیسے ہے, مجھے اٹھنا کیسے ہے, مجھے بیٹھنا کیسے ہے, یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. لیکن یہ مرض ہمارے تقریباً جو نئی نسل 30-35 سال کی ایج کے لوگ ہیں ان میں یہ کافی پایا جاتا ہے کہ ان کو اپنی عمر کا, ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی عمر کا, ان کے مقام کا, اپنے مقام کا, اپنے پوزیشن کا, ان کی پوزیشن کا کوئی احساس نہیں ہوتا. چنانچہ اب ہم ایک ایسے سمجھ لیجئے کہ دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں میں آپ کو اپنے بڑی عمر کے لحاظ سے جو آداب سکھانا چاہتا ہوں وہ آپ سیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کے نزدیک بزرگ, بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور جو بڑے ہیں وہ بچوں کے ساتھ
ہر طرح کی بات کر لیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ بچے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں. تو ہر طرح کی بات ہو رہی ہے، ہر طرح کی چیزیں دیکھی دکھائی جا رہی ہیں، ہر طرح کی گپ شپ میں چھوٹے بڑے سب برابر کے شریک ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو اپنی طرف سے آزادی اور اپنی طرف سے نئی تہذیب سمجھا جا رہا ہے، لیکن جن کی ہم نکالی کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی آزادی نہیں دیتے. تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو انسان کے معاشرے میں مقامات ہیں، اسٹیٹس ہیں، اس کے جو اس کی پوزیشنز ہیں، ان کا شعور کریں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں کہ اس باپ کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داریاں ہیں. میں بچوں، میرے اقدامات سے، میرے رویوں سے، میری باتوں سے میرے بچے کیا سیکھیں گے، اور بچوں کے ساتھ میں نے کون کون سی باتیں کرنی ہیں. ماں کو بھی اپنی اس پوزیشن کا خیال رکھنا ہے، لیڈرز کو بھی اپنی، اساتذہ کو اپنی اس پوزیشن کا خیال رکھنا ہے، مسجد کے ائمہ کو جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مدارس کے علماء ہیں، ان کو اپنی اس پوزیشن کا خیال رکھنا ہے. اور اب تو میں سب کو شامل کیا تو علماء کی بات بھی شامل کر لیتے ہیں کہ وہ جس طرح کی زبان بولتے ہیں وہ علماء کے شایان شان نہیں. علماء کے اندر تحمل، دوسرے کا احترام، دوسرے کے لیے عزت، دوسرے کے لیے وقار کا خیال رکھنا، اپنے وقار کا خیال رکھنا. جب کوئی آدمی گندی زبان بولتا ہے، اپنی زبان پہ گالی لاتا ہے، تو وہ بلندی سے نیچے گرتا ہے. جس کو گالی دے رہا ہے اس کو اکثر فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ اس کے سننے والوں کے نزدیک وہ برا آدمی بن گیا ہے، لیکن اس کی شخصیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نیچے اتر آئے. تو اس لیے نیچے اترنے کے بجائے ہمیں اپنا بلند معیار قائم رکھنا چاہیے. تو معیار کی بلندی ہمارے اخلاق سے، ہمارے دین سے، ہماری تہذیب سے جڑی ہوئی ہے. ان تینوں پہلوؤں سے اپنی شخصیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے، اپنی پوزیشن کے لحاظ سے، سوسائٹی میں، گھر میں، ادارے میں، محلے میں اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.